बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। और रोज़ाना 9 से 11 बजे तक आपका हमारा साथ होता है और सुबह सवेरे हम आ जाते हैं आपको जगाने और बहुत कुछ बताने कि आज दिन भर की स्टोरीज़ क्या है, मौसम कैसा रहेगा, आपने क्या एहतियात करनी है, वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है आपका दिन आज बहुत अच्छे से इसका आगाज़ हुआ होगा। ऑल्दो कि कुछ लोगों को ख़ासतौर पे कराची में सुबह परेशानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन अब मामला जो है वो क्लियर होते जा रहे हैं। क्यों? कल तो समझ आता है कि कल ईरानी सदर का दौरा था और स्पेशली जब वो कराची आए सारी सिक्योरिटी थी, बट आज क्या हुआ है? क्योंकि ओवरनाइट वो कराची में रुके और उन्हें सुबह में उनकी फ़्लाइट थी, तो वो सुबह कराची से गए हैं। तो बता तो देते, अवाम को तो कुछ बता देते। ये मैं ईरानी सदर को भी उनके वक्त को मैं कहता हूँ कि तो हमारी सिंध हुकूमत ने बताना था। अरे ये आपने क्या बात कर दी, सिंध हुकूमत क्या ही बताएगी। तो कंटेनर्स वगैरह जो हैं वो अभी भी रखे हुए। अच्छा, एयरपोर्ट खुद ही आप अंदाज़ा लगा लें। और खैर अब तो जो जिन लोगों ने जो तकलीफ उठानी थी वो तो उठा ली, लेकिन इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। 3 रोज़ा दौरा, एक बहुत तारीखी दौरा ईरानी सदर का। डॉक्टर इब्राहिम रईसी जब आए तो उन्होंने तीनों दिन जो है वो मसरूफ़ तरीन ये दिन गुजारे हैं। अब वो ये दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो चुके हैं और कराची एयरपोर्ट पहुँचे। वो उनके हमरा गवर्नर और वज़ीर आला सिंध थे। उन्होंने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा है। अलविदा का कहा और ख़ास तौर पर वज़ीर मेहमानदारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी सारी तमाम तर चीज़ों को देखा। रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब। तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा, मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और दोनों सूबों के गवर्नर और वज़ीर आला समेत काबीना अरकान से मुलाकातें भी की। यानी कि इससे पहले वो लाहौर गए थे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी उनका इस्तकबाल किया था जब वो लाहौर पहुँचे थे। और ईरानी सदर दौरे के दूसरे रोज़ का जो आगाज़ उनका हुआ था कल, जैसे हम आपको इसी टाइम अपडेट्स भी दे रहे थे, मरियम नवाज़ उनकी काबीना ने इस्तकबाल किया, फिर मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी और मज़ार इक़बाल के बाद ईरानी सदर GC यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर इस्तकबालिया से खिताब किया और गवर्नर हाउस में उनके एजाज़ में ज़हराना भी दिया। तो ये तो उनकी लाहौर की एक्टिविटी थी और बड़ा उनका खुशगवार इंटरेक्शन रहा। एक मज़ार इक़बाल पर हमने देखा और जिस तरह उन्होंने अपने ख़यालात का और जज्बात का इजहार किया। वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं तो चाहता था कि यहाँ में अवामी इज्तिमा से खिताब, लेकिन चले वो उनका इस्तकबालिया से उन्होंने इज्तिमा नहीं लेकिन इस्तकबालिया उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू तो की। उसके बाद फिर वो कराची पहुँचे और कराची पहुँचने में सबसे पहले वो मज़ार कायद गए, वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी दी। जिसके बाद उन्होंने वहाँ भी मुख्तलिफ जो है वो सरगर्मियों में हिस्सा लिया। जामिया कराची गए, वहाँ पे उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री जो है वो दी गई। फिर गवर्नर हाउस गए, कामन टिशोरी गवर्नर से उनसे मुलाकात की, वज़ीर आला मुराद अली शाह से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद उनकी जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात हुई। तो इशाया भी इनके एजाज़ में दिया गया। तो एक बहुत ही अच्छा दौरा और ख़ित्ते के लिए बहुत ही खुश आइन। और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान जो है उसमें बहुत सारे दौरे इस वक्त हो रहे हैं इंटरनेशनल। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आए थे और अब ईरान के सदर के जाने के बाद बाय द वे आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कराची आ रहे हैं। और ज़ाहिर वज़ीर आज़म तो खैर आते जाते रहते हैं, तो नहीं ये तो शिकवा ही नहीं, उस तरह की सिक्योरिटी नहीं होगी जो आपने ईरानी सदर की वजह से कराची का शिकवा है कि वज़ीर आज़म आते नहीं ना यहाँ पे, कम आते। एक रोज़ा दौरे पे वो आ रहे हैं। जो भी वज़ीर आज़म होता है ना वफाक में, इस्लामाबाद में, वो रात नहीं गुजारते कराची में। पता नहीं वो जल्दी जल्दी कराची से चले आते हैं। हम तो चाहते हैं आए ज़रा हमारे समंदर वाले शहर में रुके हैं, यहाँ की आबो हवा डिफरेंट होगी। एक हफ्ता तो कैंप लगाएं, यहाँ की सड़कों पे घूमे फिरें। और अच्छा, वो इसलिए नहीं लगाते कि कराची में जो आता है उसका दिल लग जाता है, तो फिर वो जाता नहीं है। अच्छा, ऐसा है, हो सकता है ऐसा ही हो। तो खैर हाँ, इससे पहले हम बात कर रहे थे ईरान के सदर की और हमें कल ये नवीद भी सुनाई गई कि अब इसके बाद गालबन जो है वो सऊदिया का भी एक हाई लेवल दौरा होने जा रहा है। लेकिन इस सब में अब सिचुएशन ये हो रही है कि तिजारती मुआहदे उन पे भी गुफ्तगू हुई है और MOUs पे भी साइन हुआ है। लॉन्ग ड्यू पाक ईरान गैस पाइपलाइन, उस पर भी बात हुई है। ये सब ऑब्वियसली किसको खटा सकता है? ये सब खटक रहा है अमेरिका को। इससे पहले भी आपको याद होगा कि तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया था, हम गैस पाइपलाइन मुकम्मल नहीं होने देंगे। अब कल दोबारा से वेदांत पटेल जो तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा, उनका कहना था कि पाबंदियों से हम आपको आगाह कर रहे हैं जी। अच्छा। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के उसूल पर खुद बात कर सकती है, लेकिन अगर ईरान से जो भी मुल्क जाएगा तिजारत करने के लिए तो उनको पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी उन्होंने आगे फरमाया कि पाकिस्तान को मिसाइल आलात फराहम करने वाली कंपनीज पर
امریکی پابندیوں سے متعلق ایک سوال ہوا تھا تو ویدانت پٹیل کہتے ہیں چین اور بیلاروس میں قائم کمپنیوں پر پابندی اس لیے لگائی کہ یہ ادارے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری اور ترسیل کا ذریعہ. اچھا خود امریکہ سے کتنا اسلحہ فراہم ہوتا ہے یہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستانی بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات اور قابل اطلاق اشیاء کی فراہمی کا مشاہدہ کیا ہے اور بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اس کی خریداری جہاں بھی ہو اس کے خلاف کارروائی جاری ہے. امریکی ہتھیاروں سے بڑی پیمانے پہ تباہی نہیں پھیلتی. ویدانت پٹیل کیا کہہ رہے تھے آپ سن لیجیے. As anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuits. The sanctions were made because these were entities that were proliferators of weapons of mass destruction and the means of their delivery. These were entities based in the PRC in Belarus and that we have witnessed to have supplied equipment and other actual items to Pakistan's ballistic missile program. They are following our October 23rd designation of other 3 PRC entities who've worked to supply Pakistan's missile program. We're going to continue to disrupt and take actions against proliferation networks and concerning weapons of mass destruction procurement activities wherever they may occur. اچھا اگر ہم دیکھیں اس خطے میں امریکہ نے کچھ ممالک کے اوپر تو بڑی سختی کر رکھی ہے لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں باوجود اس کے بڑے کنسرن شو کیے گئے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے کیا اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں مگر انڈیا میں جب اس طرح کی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں تو امریکہ کی جانب سے کوئی بھی بیان کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتا ایون کہ وہ چاہے رشیا چائنا اور دیگر ملکوں کے ساتھ ان کے معاملات طے پا رہے ہوں تو جہاں بزنس ٹریڈ کی بات ہوتی ہے آف کورس ہر ملک اپنا مفاد پہلے دیکھے گا کیونکہ فائنینشلی طور پہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور ہمارے جو ساتھ میں کہتے ہیں نا ہماری ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ہمیں رہ کر ان ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا ہے. مطلب خطے میں ہم اپنے معاملات نہ دیکھیں لیکن ساتھ سمندر پار ہم انتظار کرتے رہیں کہ کب معاملات ٹھیک ہوں گے. بار بار یہ چیز کہی جاتی رہی ہے. اب اس کو بہت ہی ٹیکنیکلی اور بہت ڈپلومیٹکلی اس معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اس معاملات کو آگے بڑھا سکتے. آبویسلی اب جو ماڈرن ڈپلومیسی اس میں آپ کسی ملک کو ناراض نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنی ترقی کو جو ہے وہ اسٹاپ بھی نہیں لگا سکتے. بالکل اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر نغمانہ ہاشمی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. صبح سویرے آپ سے بات کرنا چاہیں گے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور ظاہر ہے ایک غیر معمولی دورہ اس تناظر میں بھی ہے کہ جو ایران کے حالات رہے ہیں جس طرح کی پابندیاں رہی ہیں پھر جو ہم نے دیکھا کہ ان کے اس طرح کے وزٹ بہت کم ممالک کے ہوتے ہیں کیونکہ امریکہ کا ایک بڑا لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے ممالک کو خطرہ ہوتا ہے. اس دورے کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے ایران کے لیے اور اس خطے کے لیے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. یہ آپ نے بہت ہی صدف اہم سوال پوچھا ہے. یہ دورہ کئی پوائنٹس آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے اور وہ اس نے اپنی ہمیشہ ریزیلینس جو ہے وہ شو کی ہے. تو چاہے جتنے بھی ڈیفیکلٹ حالات ہوں مشکل حالات ہوں انٹرنیشنل جتنا بھی پریشر ہو آپ دیکھیے پچھلے 50 سال سے 40 سال تو ہو ہی گئے ہیں کہ بہت ہی مضبوطی سے ایران وہ کرتا ہے جو اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہو. اتنی زیادہ سینکشنز ہیں اتنے زیادہ ویسٹ اس کے خلاف ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ اس کی اکانومی بھی بڑھ رہی ہے وہ ترقی بھی کر رہا ہے اور اس نے خطے میں بہت اچھی ڈپلومیسی کی ہے. اور اب اتنے پرانے جو مشکل حالات تھے عرب اسٹیٹس کے ساتھ خاص طور پہ سعودیہ کے ساتھ اس کو بھی بڑے احسن طریقے سے اس نے ریزالو کر لیا ہے. اور یہ ابھی جو اسرائیل اور ایران کا تھوڑا سا کانفلکٹ شروع ہوا ہے جو آف کورس اسرائیل نے اس میں پہل کی تھی اس میں بھی آپ دیکھیے تو جس طریقے سے صبر سے لیکن جتنے ریزولوٹلی ایران نے اس کا جواب دیا کہ پوری ویسٹرن پاورز اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنسز کو مل کے اس کا جو ایک شو آف اسٹرینتھ تھا اس کو روکنا پڑا.
تو اس کو اگر آپ انٹرنیشنل اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو بہت ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس خطے میں بہت عرصے بعد مڈل ایسٹ کے خطے میں اور تھوڑا سا ویسٹ ایشیا کے خطے میں ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پہ یو ایس کا جو انفلوئنس ہے وہ اب ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس ریسنٹ کانفلکٹ نے تو یہ بڑے سب کے لیے روزے روشن کی طرح نغمانہ صاحبہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو آپ کی بات سے ایک چیز ہے، آپ نے کہا کہ ایران نے یہ اس بات کا اظہار پوری دنیا پہ کر دیا ہے کہ یو ایس کا جو ایک افیکٹ تھا اس خطے پہ وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے. ایک جانب یہ چیز، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی امریکہ کہہ چکا ہے گیس پائپ لائن پہ ہمارے تحفظات ہیں، اس کے بعد وہ یہ کہہ چکا ہے، کل یہ ویدانت پٹیل صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ جی جو ایران سے معاہدے کرے گا وہ پابندیوں سے خبردار رہے. ان دونوں کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ ان دھمکیاں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ جو باخبر کر رہے ہیں، یہ جو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جی پابندیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے، اس وقت اس میں اس کی ڈیٹیلز میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن ایران پہ تو کب سے پابندیاں ہیں اور ملٹی لیئرڈ پابندیاں ہیں، یو ایس کی ہیں، ای یو کی ہے، یو این کی ہے، بے تحاشا قسم کی پابندیاں ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بہت اچھی ٹریڈ بھی چل رہی ہے، معاہدے بھی ہو رہے ہیں، انرجی کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی، اور جو یو ایس کا پارٹنر ہے انڈیا، اس کے ساتھ بھی اس کی بہت اچھی ٹریڈ اور بہت اچھے جو ہے انرجی ٹرانزیکشن کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ایز آئی سیڈ کہ بہت ٹیکنیکل ہے، اور اس میں انٹرنیشنل ادارے ہیں کچھ جو ان سینکشنز پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو اور بہت زیادہ ان معاہدوں میں لوپ ہولز، ان سینکشنز میں لوپ ہولز ہیں جو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیے پاکستان ایران کی اگر آپ ٹریڈ ہی دیکھ لیں تو آلدو کہ وہ پوٹینشیل نہیں ہے اس کی جتنی ہونی چاہیے، لیکن 2 بلین ڈالرز کی تو ٹریڈ آلریڈی ہو رہی ہے، اور جس کو ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم 10 بلین تک لے کے جائیں گے. وہ ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے؟ بارٹر ٹریڈ ہو رہی ہے، بارڈر ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اب تو بہت یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو گیا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، ود دا ریزلٹ کہ چینیوں کا اپنا کلیئرنگ ہاؤس اب بن گیا ہے سوئفٹ کے مقابلے میں، اور لوگ اسی سے ریلیٹڈ میں یوان میں بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، اب برکس کی اپنی کرنسی بھی آ رہی ہے. تو دیکھیے اگر آپ ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو اس طرح اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، ایسولیٹڈ تھا if you وہ can نہیں hear ہے. me. نغمانہ صاحبہ، ہم نے دیکھا پچھلے دنوں انڈیا میں بڑی ایک گرینڈ میٹنگز ہوئی جہاں پر سعودی ڈیلیگیشن آیا، جہاں پر چائنا اور دیگر ممالک، اور وہ اپنی کرنسی لانے کی بات کریں. پاکستان ابھی تک اس کا حصہ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہاں پر اس حوالے سے کیا تھنکنگ ہے. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، وہ مفاد جو کہ ہماری ویل بینگ سے جڑا ہو. ہمیں اس وقت سستی انرجی کی ضرورت ہے. ہم بجائے ان ممالک پر ریلائی کرنے کے جہاں سے ہمیں آئی ایم ایف کی ہم اگر بات کر لیں، بیل آؤٹ پیکج تو مل جاتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پر پاکستان کی ایسی تجارت نہیں ہو پاتی ہے. تو اگر ہم امریکہ یا دیگر ممالک جو اپنے ایک اثر رسوخ رکھتے ہیں ان کے اثرات سے نکل جائیں اور اپنے ہی خطے میں اپنے آس پاس پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، ٹریڈ بڑھائیں، تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ آپ نے ڈی ڈالرائزیشن کی بات کی، ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے، آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت سارے سوالات اپنے اسٹیٹمنٹ میں اٹھا لیے ہیں. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کر سکتے ہیں، اور ہمیں اپنا ویژن بھی بہت بڑا رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا فیوچر جو ہماری اورینٹیشن ہے اسے بھی ٹھیک رکھنا چاہیے. تو مجھے ایک تو آپ سے اس کے اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں. پاکستان نے ہمیشہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھا ہے، اور اگر آپ تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو ہم نے، چاہے ہم ویسٹ کے ایلائز تھے، چاہے ہم سیٹو سینٹو کے ممبرز تھے، پھر بھی ہم نے اپنی ایک انڈیپینڈنس رکھی. اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہیں. اور اگر ہم اپنے انٹرسٹ میں
फैसले ना करते और स्ट्रेंथ ना दिखाते तो आज शायद हम न्यूक्लियर पावर भी ना होते, आज शायद हमारी वो इम्पोर्टेंस ना होती खित्ते में जो है। एब्सोल्युटली। तो नगमाना साहिबा, आपकी गुफ्तगू से हम ये खस कर पाए हैं कि पाकिस्तान का वक्त आ गया है कि वो अपने मफादात को सामने रखे, खित्ते के मफादात को सामने रखे, रादर देन के किसी के प्रेशर आने पे वो क्रैक डाउन कर जाए। अपने मफाद से व्हाट आई मेंट वाज कि हम फाइनेंशियली तौर पे, बिजनेस ट्रेड के तौर पे अपने मफाद को आगे देखें, और ज़ाहिर बड़ा मैटर करता है, उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि हालात जब अपनी बॉर्डर ममालिक जिनसे मिल रहा है उनसे बेहतर होंगे तो अमन और अमान रहेगा। थैंक यू सो मच नगमाना हाशमी साहिबा, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और ज़ाहिर है ये वो टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं। लेकिन अच्छा हुआ इस तरह की डेलीगेशंस पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है मैशियत पे, इन्वेस्टमेंट पे, बैरूनी इन्वेस्टमेंट कैसे आए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आने वाले दिनों में बहुत अहम दौरे हम भी करने जा रहे हैं, हमारे मुल्क में भी होने जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। लेकिन सियासी मामलात से भी बहुत से मामलात जुड़े हैं। हाँ, इन सब की देखें, ये सब डिपेंड करता है इस्तेहकाम पे। तो अब अगली खबर है, उसका टाइटल अगर बनाए तो वो ये होगा कि बानी पीटीआई ने बताया कोई पैगाम नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए और ना ही हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई जो है बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जुमे को जी एहतजाज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर तजाद है, क्योंकि जो बहन है बानी पीटीआई की अलीमा खान, वो कुछ और बता रही हैं। वो ये कहती हैं कि उन्हें उनके भाई ने बताया कि उन्हें और अहलिया को अल-कादिर ट्रस्ट में सज़ा सुनाई जाएगी, सितंबर अक्टूबर से पहले उनको रिहाई देने का इरादा नहीं, जबकि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अप्रैल में ही हो सकता है कि उनको रिहाई दे दी जाए। अब ये कुछ ऐसे बयानात हैं जिनके कहते हैं ना तालमेल नहीं मिल रहा, तो ज़रा सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं। मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई। कमीशन बना के हेयरिंग करते फॉर्म 45 वाले पिटीशन पे, तो शायद कल जो बाय इलेक्शन में सबके सामने धांधली हुई है, शायद ये ना होता। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं, इसलिए अल-कादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में, बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं छुट्टियां हो जाएगी जजेस की, सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे रिहा करने का इनकार आता है। चलें जी, तो ये तो सूरत हाल हमारे सामने है। अब ज़िमनी इंतखाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके जो नताइज आए हैं और उस नताइज ने नून लीग को बड़ा खुश कर दिया है। अब नून लीग ये कह रही है कि देखें जी, वोटर पीटीआई के बयानी की तरफ से अब हट गया है और झूठे बयानी की वजह से कौम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। ये फरमाना है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का, और उन्होंने इस पर भी जिक्र किया जो आजकल बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से खबरें हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जहर देने का भी झूठा दावा किया गया, टेस्ट कराया गया तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अता तारड़ ने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, सुन लीजिए। अच्छा, कल आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की और उनका कहना था कि लापता अफराद के मामले में शायद हुकूमती इदारे मुलव्वस है, अदालती अहकामात के बावजूद मामला एक रात में हल नहीं हो सकता। ये कहना है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के तमाम दावे भी दुरुस्त नहीं, गवादर के हमलावरों में भी लापता अफराद ही निकले थे। तो मज़ीद उन्होंने क्या कहा, देख लेते हैं। ये तो अता तारड़ साहब की सारी स्टेटमेंट्स हो गई, लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे नून लीग के अंदर हो क्या रहा है। नून लीग के कुछ ऐसे रहनुमा डिस्ग्रेंटल जिन्हें हम कह दें कि वो नाराज़ हैं, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, वो तो बयान दे ही रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब, उसके बाद एक और वज़ीर, उनकी जानिब से इस तरह के बयानात सामने आना कि जिससे पता चल रहा है पार्टी के अंदर बहुत सारे मामलात ठीक नहीं हैं। अब नवाज़ शरीफ को बाहर किसने भेजा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। उन्होंने कहा जी कि कमर जावेद बाजवा का किसी बड़े इवेंट में किरदार ना हो, ये हो नहीं सकता। और नून लीग को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कमर जावेद बाजवा पीटीआई का साथ दे रहे हैं। कमर बाजवा को विकेट की दूसरी तरफ भी खेलना था और हल्का हाथ भी रखना था। तहरीक अदम एतमाद की भी उन्होंने बात की, उसमें उनका कहना था कि उसमें भी कमर जावेद बाजवा ने सहूलत फराहम की और नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए थे। मेडिकल रिपोर्ट्स को निकाल सकता था, सबको मालूम है। शहबाज शरीफ मुझे पसंद नहीं करते थे, ये भी मोहम्मद ज़ुबैर कह गए, तो आपको सुनाते हैं। बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो। हमें शदीद एतराज़ था PMLN को कि जी वो उनको सहारा दे रहे हैं पीटीआई को। सब उन्होंने कर लिया था, पार्टी भी तोड़ दी थी,
ڈسکوالیفائی بھی کروا دیا تھا. تھوڑا سا وہ ان کو ایک ہلکا ہاتھ بھی رکھنا تھا تاکہ وہ وکٹ کے دوسری طرف کھیلنے کا جب موقع آئے گا تو اس وقت کوئی سافٹ کارنر ہوگا. وہ ہوا بھی. ہی فیسیلیٹیٹڈ مطلب اس ٹورڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ آن دا بیسس آف دا رپورٹس. تو رپورٹس کون نکلوا سکتا ہے؟ ان کی جو انٹینشن تھی کہ فار آل ٹائم شاید چیف رہنے کی تھی, تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے لگ کے نہیں ہو سکتا تھا. شہباز شریف صاحب پراؤڈلی مجھے کبھی اس طرح سے پسند نہیں کرتے تھے. تو اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ بلال اظہر فار ٹیکنگ آؤٹ یور ٹائم فار اس. یہ بتائیے گا کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ چاہے وہ ناراض ہوں, ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا جو آپ کے مخالفین کا جو بیانیہ ہے اس کو ایک طرح سے سپورٹ کرتا ہے. اب یہ کہنا جی تحریک انصاف میں بھی سہولت, تحریک عدم اعتماد میں سہولت فراہم کی گئی تھی. پھر یہ بتایا گیا کہ جب نواز شریف یہاں سے گئے تو پھر کون رپورٹس نکال سکتا ہے. تو پھر تو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے اس کو سچ مانا جائے کیا؟ مارننگ شو میں دعوت دینے کا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح ایک یا دو آپ نے جن کا حوالہ دیا لوگ جو ہیں, جماعت ایک بڑی فیملی ہوتی ہے, اس میں دیگر لوگ ہوتے ہیں, اور آپ نے ناراضگیوں کا بھی ذکر کیا. تو دیکھیے جو جن صاحبان کا آپ نے ذکر کیا آئی تھنک وہ اپنے بیانات کا جواب خود ہی دے سکتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ دا پارٹی اسٹانس. اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو بہتر ہے پھر وہ کوئی اس کو جسٹیفائی کریں یا سبسٹینشیٹ کریں. مگر میرا خیال ہے کہ وہی اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. دوسری آپ نے بات کی جی بائی الیکشنز کی, تو دیکھیے آپ کے سامنے نتائج. مسلم لیگ نون پنجاب میں خاص طور پہ دیگر حلقوں سے فتح ہم نے حاصل کی ہے, تقریباً سارے حلقوں سے جہاں پہ ہم کمپیٹ کر رہے تھے, اور واضح ایک برتری پہلے منٹ سے جب سے نتائج آنے شروع ہوئے تو کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم, مگر ہم نے واضح طور پہ برتری حاصل کی اور ان حلقوں میں عوام نے پھر سے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے بالکل اپنے اس سیگمنٹ کے آغاز میں کی تھی, جو میرے نزدیک ان سب باتوں میں سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ایک معاشی ہمارا جو ایک ایفرٹ ہے وہ اب رنگ لانا جلدی شروع کر گئی ہے. سعودی عربیہ کے بھی ڈیلیگیشن کا دورہ ہوا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بلال صاحب, لیکن اس پر بھی آپ ہی کے پارٹی کے شاہد خاقان عباسی جو کہ وزیر اعظم بھی رہے, وہی کہتے ہیں بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی حکومت میں صلاحیت کی کمی ہے. تو وہ تو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے پرفارمنس کو لے کے, اور اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا. یہ دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب تو ایک نئی پارٹی فارم کر رہے ہیں جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں. تو دیکھیے اس لیے وہ اگین اس کا جواب وہی بہتر دے سکیں گے. باقی میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو ہو رہی ہیں, جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. چلیں وہ تو دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, لیکن واٹ اباؤٹ رانا ثناء اللہ صاحب؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مزاحمت نہیں کریں گے, مگر پی ٹی آئی نے مزاحمت بھی کی, اور پھر معاملات جس طرح آگے بڑھے, پھر کہتے ہیں ہمیں جو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ مزاحمت کا نتیجہ تھا, یہ ہماری کوتاہی تھی, سم تھنگ لائک دیٹ. انہوں نے اس طرح کا بیان بھی دیا. نہیں دیکھیے اب سم تھنگ لائک دیٹ کا تو میں جواب نہیں دے سکتا. تو دیکھیے وہ بیان اگر مجھے یاد کرا دیا جائے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے, رانا ثناء صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ دیکھیں پہلے تو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. چلے اس بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ معاملات ہوں گے؟ کیونکہ رانا ثناء صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ مزاحمت کریں گے, لیکن انہوں نے مزاحمت کر لی. رانا ثناء صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں نقصان کس چیز کا ہوا, مزاحمت کا یا مفاہمت کا, یہ تو ہم بعد میں کریں گے. تو یہ تو اب سنس یو یور سیلف سیٹ کہ جماعت ایک پوری فیملی ہوتی ہے, بتائیے. نہیں دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے چلیں اگر کوئی بیان دیا, بات یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوئے. الیکشنز کے نتیجے میں ایک سیٹس کی کمپوزیشن آپ کے سامنے قومی اسمبلی میں آئی. یقیناً ہم بھی سیٹس کی جو تعداد ہماری جماعت نے حاصل کی اس سے اتنے خوش نہیں تھے, کیونکہ ہم بھی ایک امید کر رہے تھے, ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک کلیئر مینڈیٹ ملے گی جس میں کولیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال جو صورتحال سامنے آئی جس میں اس طریقے سے سیٹس کی ڈسٹریبیوشن آئی, تو ہم نے قومی مفاد میں یہ بہتر سمجھا کہ جب پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا, تو پھر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آگے ایک حکومت بنانے کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بھی پوری دعوت دی گئی اور انہوں نے انکار کیا حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے سے. تو دیکھیے ان حالات میں اب ہم ان معاملات کو, معاشی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم آگے لے کے چلے ہیں معاملات کو. اور آج آپ کے سامنے
کہ آج اکنامک ریفارمز کی طرف بھی کام شروع ہے. سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے بھی کام تیز سپیڈ سے جاری ہے. عید سے قبل شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ گئے, پرائم منسٹر صاحب, اور واپس جب آئے تو سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن فوراً عید کے بعد یہاں پہ آ گیا. اس کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے بلال صاحب. ابھی تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہم جمعے سے احتجاج کر رہے ہیں. کتنا بڑا آپ اسے دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو سکتا ہے, یا پھر یہ بس احتجاج ہوگا جس طرح کہ ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں الیکشن کے بعد سے ہو رہا ہے؟ مجھے جی بڑے چھوٹے کا تو نہیں پتا, مگر یہ اب ان کا اگر یہ خیال ہے احتجاج, اگر دیکھیے کوئی بھی پروٹیسٹ کرتا ہے, رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ود ان دا باؤنڈز آف دا لا, ہر کسی کا حق ہے, وہ بے شک پورا کریں. مگر یہ تو جی اب ان کی تو مفلوج کرنے کی کوششیں چیزوں کو تو 10-12 سال سے اب ہمیں نہیں سب کو ایک عادت ہو گئی ہے. یہ تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کنٹینر سے نہیں اترتے. تو باقی ان کسی چیز پہ جو جس بات کا وہ احتجاج کریں اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں. ابھی بائی الیکشنز میں پھر سے ان کے سامنے نتیجہ ان کے سامنے آ گیا ہے. لارجلی ان ایونٹفل الیکشنز ہوئے, ان کے پاس بھی اس دن کوئی خاص اعتراضات نہیں تھے. اگر اس دن کوئی ایک بڑا ثانیہ ہوا اور کسی جماعت کے ساتھ بائی الیکشنز کے دن بھی زیادتی تو ہماری جماعت کے ساتھ ہوئی, جہاں ظفر بال میں ہمارے ایک کارکن محمد یوسف کا قتل کیا گیا ڈنڈے مار کے. تو دیکھیے اس لیے یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, مگر ہماری گزارش ہے کہ پارلیمان میں عوام کی جو ایک توقع ہے ہم سے بھی اور اپوزیشن سے بھی, کہ ہم اپنا سب ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں, عوام کے ایشوز کو ڈسکس کریں, چاہے وہ معاشی چیلنجز ہوں, چاہے وہ دہشت گردی کا چیلنج ہو, اور جس طرح کی چیزیں اس پہ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. میرے خیال سے یہی ان سے بھی اور ہم سے مل کے توقع ہے, اور آئی تھنک اسی میں ہی بہتری ہے. وہ بھی جو ایشوز چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے کا بہتر فورم پارلیمان ہی ہے, مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مفلوج کر سکیں گے پارلیمان میں لیجسلیشن کو یا ایگزیکٹو کو کام کو, تو یہ ان کی خام خیالی. آل رائٹ, بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو پاکستان کی سیاست اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورے ہو رہے ہیں معاشی استحکام کی جانب پلگامزن ہے, دوسری جانب جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا, چوری گیا, تو ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے. بالکل. تو یہاں پر ہم ظاہر بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بہت سارے سیگمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آفٹر دس بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. اچھا صدف, یہ کیا ہے ذرا بتائیے. پانی کا گلاس. یہ ہے پانی. یہ پاکستان میں کہیں بھی اور ہو, کسی اور شہر میں تو یہ پانی ہے, کراچی میں تو یہ کہانی ہے. او کیا بات کہی ہے. کہانی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے. اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں نا. اچھا, یہ ہے قصہ, پانی کا قصہ K4. اور ہم کب سے سن رہے ہیں K4 منصوبہ آئے گا, ہاں K4 منصوبہ آئے گا, ترقی خوشحالی لائے گا, نلکے میں پانی آئے گا, ہر بچہ نہائے گا. اور یہ واحد حل ہے کراچی کے مسئلے کا, جو پانی کا مسئلہ ہے نا, K4 وہ اس کا مسئلہ ہے. اور کئی بار اس کی ہم دیکھتے ہیں ہر بار اس کی انوگریشن ہوتی ہے, اس کی لاگت بڑھ جاتی ہے, اس کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے, ہوتا کیا نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہوتا اس. کب سے ہو رہا ہے. سابق ناظم جو کراچی تھے نعمت اللہ خان, وہ جو مصطفیٰ کمال سے بھی پہلے تھے, جی, اور مشرف دور, زمانہ قدیم ہو گیا. اچھا جی, اب K4 کے منصوبے کے روٹ میں کئی بار تبدیلیاں کی گئی ہیں, لاگت بڑھتی گئی ہے, تخمینہ اوپر جاتا گیا ہے. اب جو ہے اب مزید جو پروجیکٹس ہیں اس میں مزید تغیرات کی جا رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا ویسے ویسے معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن فرض کیجئے آج ہم ایک بہت آئیڈیل سچویشن پہ بات کرتے ہیں. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ناظرین اہم خبر, اور یہ کہ K4 منصوبہ مکمل ہو چکا ہے, بہت مبارک ہو آپ کو. لیکن آج کے دن بھی اگر K4 منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پانی آپ کے گھروں میں آ جائے گا. K4 منصوبہ مکمل ہونے کے بعد بھی شہریوں کو پانی کے لیے 3 سال انتظار کرنا پڑے گا. 3 سال بعد آئے گا پروجیکٹ کے کمپلیشن کے بعد. اور یہ سوچیں کہ 2 اشرے پہلے نعمت اللہ خان کا جو ذکر کیا, یہ تب کی بات ہے. اور اب ظاہر ہے اس کی جو لاگت بتائی جا رہی ہے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہے 126 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ K4 کا منصوبہ مکمل ہو بھی گیا تو جیسے کہ فیصل بتا رہے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو پانی فوراً نہیں ملے گا, انتظار کرنا پڑے گا. اور واٹر اینڈ سیویج بورڈ کارپوریشن کی موجودہ لائنوں میں مزید پانی لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, شہر میں نیا سسٹم بچھانا ضروری ہو جائے گا. واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن حکام اس پر یہ کہتے ہیں کہ لائنوں پر آج سے کام شروع کر دیا ہے. بہت جلدی خیال آ گیا ہے ویسے. وہ یہ کہہ رہے ہیں آج سے کام اگر ہم شروع کر دیں تو یہ مئی 2027 تک مکمل ہو پائے گا.
لیکن اس وقت تک کراچی میں سپلائی کی لائنیں بچھانے کا ٹینڈر بھی تاحال نہیں جاری ہوا. ابھی تو نیت بھی نہیں ہوئی ہے, دعا کیا مانگیں گے ہم. ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کریں کیا. سو میئر کراچی مرتضی بابا کہتے ہیں کہ لگتا ہے وفاق چاہتا ہے کہ شہر قائد کو پانی کی ترسیل کا کام کھٹائی میں آخر میں یہی ہوتا ہے, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. اب میئر کراچی آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ پوائنٹ سکورنگ کر سکیں کہ پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا. سن لیتے ہیں. چلیں جی, بیان سامنے آ گیا, اب اس پر بیان سامنے آ گیا, وہ سال بھی سامنے آ گیا کہ اگر آج سے شروع کرے تو کب شروع ہوگا. ابھی ہم 2024 میں, جی ہاں, اور 2007 اگر آج سے کام شروع ہوا تو اب اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزماں صدیقی صاحب. فہیم صاحب گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ باخبر سویرا کے لیے وقت نکالنے کے لیے. K4 کا منصوبہ, ہر حکومت آتی ہے اپنے نام کا ایک فیتہ کاٹتی ہے, پھر لاگت بڑھ جاتی ہے, لیکن اب ہمیں یہ کہانی سنائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو پائپس ہیں ان میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کا اتنا جو ہے وہ فلو برداشت کر سکیں. یہ معاملہ اسے کیوں نہیں شروع کیا جاتا؟ یہ کب معاملات ہمارے حل ہوں گے, کہاں رکے ہوئے ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے آپ دونوں کا شکریہ. دیکھیے K4 کی جو سب سے پہلے جو پلاننگ شروع ہوئی تھی وہ 2002 میں جاوید اشرف MD تھے واٹر بورڈ کے, انہوں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ کینجر, ہڈیرو اور حالجی لیک کو ایک شامل کر دیا جائے, مطلب ایک کنیکٹ کر کے اس سے پانی ڈرا کیا جائے. K4 کے یا کراچی کے پانی کا ایک مسئلہ نہیں ہے. کراچی کے پانی کا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ انڈس سے, دریائے سندھ سے مزید پانی کینجر لیک میں آئے جو کہ پھر کراچی کو ٹرانسفر ہو. اس کے لیے KB فیڈر کی ڈریجنگ اور ریزنگ ریکوائرڈ ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی. یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے کرنا تھا, اور یہ کرنا تھا بیک ان 2016-17 سے. یہ جب کینجر میں پانی ہوگا ہی نہیں تو آپ کینجر سے K4 کے ذریعے پانی لائیں گے کیسے؟ دوسری بات, K4 کا جو منصوبہ ہے یا جس جگہ پہ سے اپ ٹیک کیا جا رہا ہے کینجر میں, کینجر ایک کو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک پیالے کی طرح ہے, جس کا جو سپر ہائی وے کی طرف یا نارتھ کی طرف سائٹ ہے وہ اتھلا ہے, اور جو نیشنل ہائی وے کی سائٹ ہے وہاں پر پانی کی ڈیپتھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ سپر ہائی وے اونچی سائڈ ہے اور نیشنل ہائی وے لوور سائڈ ہے. اسی لیے جو K1, K2, K3 کے جتنے بھی پانی کے منصوبے ہیں وہ کینجر کے ساؤتھ سے نکالے گئے. یہ جو آپشن نمبر 8 تھا یا روٹ نمبر 8 تھا جو KWSB نے ایکسپٹ کیا بیک ان 2008-2009 جب مصطفیٰ کمال وہ تھے ناظم تھے, وہ بنیادی طور پہ سپر ہائی وے کی سائٹ سے اٹھایا جا رہا ہے پانی. وہاں پر پانی ویسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے 2016 سے 2018 FWO نے ایک کینال کے ذریعے جو ہے جو کہ کوئی 55 فٹ اوپر ایک پہاڑی بنا کے کراچی تک لانی تھی, وہ کرنا تھا. وہ جو ہے چیز ہو نہیں پائی, پھر اس کو کینسل کر دیا گیا. 14 ارب 30 کروڑ روپے دے کے FWO کو فارغ کیا گیا, اور وہ منصوبہ جو تھا ابینڈن کر دیا گیا 2019-20 کے اندر. اب پائپس کے ذریعے پانی کراچی لایا جا رہا ہے, مگر اس کا اپ ٹیک اسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں. پہلی بات, دریائے سندھ سے پانی کینجر جو آپ کو 260 یا 600 MGD پانی آپ کو چاہیے ہے K4 کے لیے, وہ پانی نہیں آ رہا, جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی, وہ نہیں آ رہا. پھر کینجر کی اپنی, پھر جس جگہ سے آپ کینجر سے پانی اٹھا رہے ہو وہاں پر 260 ملین گیلن پانی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد پائپس کے ذریعے اب آپ پانی لے کر آ رہے ہو. دنیا میں کہیں پر بھی پائپس کے ذریعے اب اتنی بڑی مقدار میں پانی نہیں لایا جاتا, مگر چونکہ وابڈا, ان کے جو چیئرمین تھے اس وقت جنرل مزمل حسین تھے, اور فیصل وابڈا صاحب واز دی منسٹر, انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ فوری طور پہ پائپوں کا, دیکھیے جتنا بڑا منصوبہ ہوتا ہے اتنے بڑے پیسے بنتے ہیں.
اس بات کو یاد رکھیے. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ فلاڈ ہے, اس میں بہت ساری چیزوں پر کام ہونا بھی ضروری ہے. تو پھر ہمیں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ جی بس افتتاح ہو جائے, کام شروع ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا؟ اس میں تو بہت سارے مراحل ابھی طے ہونے ہیں. نہیں, ابھی تو آپ سنیں, ایون اگر آپ نے پائپ بھی بچھا دیا, اب یہ پروجیکٹ وابڈا کے اندر ہے, جو بجلی چاہیے ہے اس پانی کو پمپ کرنے کے لیے, ان پائپس کے لیے, اس کے لیے وابڈا نے گرڈ اسٹیشن یا ڈیڈیکیٹڈ پاور ہاؤس بنانا تھا پاور جنریٹ کرنے کے لیے. اس کا ابھی تک کوئی ایک آنے کا کام نہیں ہوا. وہ کب تک بن جانا اس کے بعد یہ پانی آ کے کراچی کے سسٹم میں گرنا ہے. دیکھیے دنیا میں پانی کا سسٹم ہوتا ہے, اس میں دنیا بھر میں لیکیجز ہوتی ہیں. کراچی کے سسٹم کی طرح نہیں. کراچی کے سسٹم میں کہتے ہیں 35 سے 40% پانی جو ہے وہ لیکیجز کا شکار ہو جاتا ہے. لیکیجز کے اندر پائپس کا رسنا بھی ہے اور چوری بھی ہے. اب اگر اس وقت کراچی کو 550 ملین گیلن پانی آ رہا ہے اور اگر اس کی 40% لیکیجز ہیں تو تقریباً 200 ملین گیلن, 260 آپ لا رہے ہو K4 سے, 200 ملین گیلن پانی تو ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے لیکیجز کو پلگ کرو, آپ دریائے سندھ کو اور کینجھر کو جو ہے ڈپرائیو کرنے کے, آپ پہلے لیکیجز کو کرو, وہ نہیں کیا. پھر جو سسٹم آگمنٹیشن ریکوائرڈ تھی کہ یہ پانی آئے گا تو جو سسٹم میں پڑے گا وہ نہیں ہے. کہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان اس معاملے کو لے کے کتنی میٹنگز ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہاں تو بجلی کا بھی مسئلہ ہے, یہاں تو پائپس کا بھی مسئلہ ہے. مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وفاق جو ہے اس کو جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہے so that they can take the credit and all. دیکھیے میں سابق چیئرمین رہا ہوں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. میں K4 کو K2 K3 K4 سارے میں نے K4 کا ایک انچ پیدل چل کے وہ کیا ہے. جب FWO کو دیا گیا تھا پہلی بارش میں, وہ جو پہاڑی کے اوپر جس پہ 10x10 کی کنال بن رہی تھی وہ اڑ گئی. دیکھیے پانی لانے کے لیے آپ اس کو K4 کہیں X4 کہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کینجر لیک کو کے اندر پانی ہو. کینجر لیک کو کنیکٹ کریں ہڈیرو سے, ہڈیرو کو کنیکٹ کریں حالی جی سے, حالی جی سے گریوٹی کے ذریعہ پانی لے کر آئیے. اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ 2002 میں جو MD واٹر بورڈ تھا جاوید اشرف, اس نے لکھ کر گورنمنٹ آف سندھ کو دیے. آپ گریوٹی کے اگینسٹ پمپ کر رہے ہو کینجر سے, آپ پانی بجائے گریوٹی سے فلو کرنے کے جو آج ہو رہا ہے. ابھی جو آپ کی جو پانی کی سپلائی ہے وہ صرف کینجر کے دروازے کھولے جاتے ہیں, کوئی پمپس نہیں ہے, وہ سیدھا نہر کے ذریعے حالی جی آتا ہے, دھابی جی آتا ہے, دھابی جی سے. فہیم صاحب ہمیں تاریخیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ آج سے کام شروع کریں نا, تو پھر یہ جو نیا ہم نے سسٹم بچھانا ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والے کہہ رہے ہیں تو 2027 تک مئی کی انہوں نے منتھ بھی بتا دیا ہے یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. آپ بتا دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آپ K4 کے اوپر میں لکھ کر دے رہا ہوں, میری گردن کاٹ دیجیے گا اگر جو آپ سسٹم آگمنٹیشن کر کے اس پہ بھی 43 ارب روپے خرچ کر دیں. یہ جو 25 ارب کا تھا اس کو آپ 123 ارب پہ لے گئے. یہ صرف اور صرف حکمرانوں کا, اس ملک کے حکمران طبقات کا پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے. کراچی کو ایک بوند پانی 2027 میں بھی نہیں ملے گی, آپ لکھ کر رکھ لیجیے. میرے خیال سے اسی پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ فہیم الزما صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ بات یقیناً ہمیں جو ہے نا خوابوں کے مینار بھی تعمیر کرنے چاہیے, وعدے وعید بھی کرنے چاہیے, لیکن اس وقت پانی پہنچانے کے لیے پائپ لائنیں نہیں ہیں, ان کو آگے بڑھانے کے لیے بجلی گھر نہیں ہے, گاؤں بسا نہیں ہے, اور آ گئے اور جہاں سے پانی آنا ہے وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے. جی ہاں, تو یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو پھر عوام کو یہ تاریخ ہے جی گریوٹی کے اگینسٹ سارا معاملہ, تو کیوں تاریخیں دی جا رہی ہیں, کیوں سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں, کیوں مرتضی وہاب صاحب ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جی وفاق چاہتا ہے کہ پانی کی ترسیل نہ ہو, اور اگر ہو جائے معاملہ تو کریڈٹ پھر وہ لے, اور یہ کہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے کچھ کام نہیں کرتی ہے. عوام کو حقائق سے آگاہ کرے, جیسے فہیم الزما ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بتا رہے تھے, ان کو بیٹھ کے ایسے پریس کانفرنس کرنی چاہیے. میرے خیال سے کراچی 2027 کا 2037 تک بھی جو ہے وہ ٹینکر سے ہی پانی اٹھاتا رہے گا, تو یہ ہماری قسمت ہے. چلیں بلاول صاحب تو خود ٹینکر ان کے گھر آتا ہے نا, وہ کہہ بھی رہے تھے. چلیں پھر لیٹس شیئر دی گریف ایکولی دین. اچھا
اب بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں جو ملک پیچھے اور اگر وہ پیچھے رہ گیا اس میں کوئی بھی ملک تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. اس میں پاکستان اپنی کوششوں میں مصروف ہے اور آئی ٹی برآمدات نے ریکارڈ قائم کیا جی. پاکستان میں ماہانہ آئی ٹی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. گزشتہ ماہ مارچ میں آئی ٹی برآمدات میں 30 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ہوا. اور یہ بھی آپ سن لیں کہ رواں مالی سال جولائی تا مارچ آئی ٹی برآمدات میں تقریباً 17.5% کا نمایاں اضافہ ہو گیا. وزارت آئی ٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جولائی تا مارچ آئی ٹی برآمدات میں تقریباً 34 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آئی ٹی کی مجموعی برآمدات 2 ارب 28 کروڑ ڈالرز تک پہنچ گئی ہے. اب ہمارے سامنے یہ اعداد و شمار ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال اسی ٹائم پیریڈ میں خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی برآمدات 1 ارب 94 کروڑ ڈالرز تھی. اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ سال مارچ کی نسبت یعنی کہ جو ریسنٹ ہے اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں آئی ٹی برآمدات میں 36% اضافہ ہوا اور مارچ 2023 میں آئی ٹی برآمدات 22 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز بڑھی تھی. پوری دنیا میں سلیکان ویلیز اور دیگر اس طرح کی سچویشنز اب ہو رہی ہیں اور پاکستان نیڈز ٹو اسٹیپ اپ. ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ مارچ کے مہینے میں ہماری آئی ٹی برآمدات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی دیر از اے لاٹ ٹو ڈو. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فرام دا اسکریچ فرام دا اسٹارٹ ہمیں بچوں کو اس طرف لانا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا، کیونکہ اب ہمارا جو نوجوان ہے اس کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہوگی. خود سے بہت سارے لوگ بہت سارے کورسز بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، کہاں پہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے، کہاں پہ جاب کریٹس ہو سکتی ہیں. اس پر بیٹھ کر باقاعدہ ایک بریفنگ ہونی چاہیے، بتایا جانا چاہیے کہ پاکستان کن کن شعبوں میں زیادہ جاب کریٹ کر سکتا ہے. اور آئی ٹی میں تو بہت اسکوپ ہے، دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، آپ انٹرنیشنلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ کریئر کاؤنسلنگ کا بھی ہے، تو جیسے ہی آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس وقت آپ کے کریئر کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو مختلف پلیٹ فارمز کا سامنے اپنانا بہت ضروری ہے. تھنگز آر چینجنگ، ٹائمز آر چینجنگ. ہمارے ٹائم پہ تو بس یہ تھا ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ اور اس کا بڑا اسکوپ ہے، لیکن ناؤ جیسے صرف نے کہا کہ آئی ٹی از بومنگ اور پاکستان کو اس اپرچونٹی سے، کیونکہ پاکستان کے پاس ورک فورس ہے، لیبر فورس ہے، نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، مور دین 50% آف دا پاپولیشن، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ ونڈو بار بار نہیں آنی. تو پلیز یوز دیٹ ونڈو اور آئی ٹی میں مزید اچھے سے اچھا کرنے کی ہمیں بھی امید ہے. چلیں، تو جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں، تو کراچی کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم. گورنر سندھ کامران ٹسوری وزیر اعظم کا استقبال بھی کریں گے اور شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. جی ہاں، مجھے پچھلا دور گڈمڈ ہو گیا تھا. چلیں اسی پہ بات کر لیتے اپنے نمائندے رافع حسین سے. رافع بتائیے کیا شیڈیول ہوگا وزیر اعظم کا، کس کس سے ملاقاتیں ہوں گی مزید؟ ہاں بالکل فیصل، دیکھیے شہباز شریف کراچی کے ایک روزہ دورے پر اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں اور کراچی پہنچنے پر گورنر سندھ کامران ٹسوری وزیر اعظم کا استقبال کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار کراچی کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ دورے میں مدار قائد پر حاضری دیں گے. وہاں پر جو مہمانوں کی کتاب ہے اس پر اپنے تاثرات بھی درج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کراچی میں کاروباری برادری کی جو معروف شخصیات ہیں اور کراچی چیمبر آف کامرس ہے ان کے وفود سے بھی ملاقاتیں کریں گے. اور اس ملاقات میں وزیر اعظم کاروباری برادری سے ملک کی معیشت کی بہتری کے حوالے سے تجاویز بھی لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو ہے وہ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے. اور ان ملاقاتوں میں وزیر اعظم صوبہ سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال، امن و امان کی صورتحال اور دیگر جو انتظامی امور ہیں، ترقیاتی منصوبے ہیں، اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا. جبکہ جو نون لیگ سندھ کی قیادت ہے وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گی اور سندھ میں جو پارٹی تنظیمی امور ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے گی. تو یہ مختصر دورہ ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا اور وہ آج ہی یہ دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد دوبارہ روانہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رافع ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اور آج ہی کہ آج وزیر اعظم روانہ ہو جائیں گے اور اپنا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا کراچی کا پہلا دورہ ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اس سے پہلے ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا ہمارا جس پہ گفتگو کر رہے تھے، تو بہت ساری ایسے لوگ ایسی مثالیں قائم کر دیتے ہیں کہ آپ اگر سوچیں تو واقعی کوئی بھی چھوٹا کام نہیں ہوتا
اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو، اگر یہاں پر ول ہو. اور سوسائٹی میں لوگوں کو اپنی ذمہ داری بھی اسی طریقے سے، افسر کچھ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. انڈیویجول ایفرٹ بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. تو ہم آپ کو ایسی ایک مثال دکھاتے ہیں. ایک نوجوان جس کا تعلق حیدرآباد سے ہے، وہ خود گریجویٹ ہیں، لیکن وہ نوجوان کچرا فروخت کرتے ہیں اور خاص طور پر مزدوروں اور کسانوں کے بچوں کے جو پڑھائی کے اخراجات ہیں اسے پورا کرتے ہیں. تو اس بارے میں اشوک شرما نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. حیدرآباد میں ایک تعلیم دوست شہری آغا شکیل کسانوں اور مزدوروں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے پچھلے 1 سال سے کچرا فروخت کرنے کا انوکھا کام کر رہا ہے. آغا شکیل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا گریجویٹ ہے. آج کل گھر گھر جا کر دستک دینا، وہاں سے کچرا اٹھانا اور اپنی گاڑی میں بھر کے کباڑی کے پاس فروخت کرنا اس کا معمول ہے. وی آر آن کال اور 100 گھروں کے اندر ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس پہ ٹیکسٹ آتے ہیں اور ٹیکسٹ جیسے ہی پک آتا ہے تو ہم ان کو پک اپ کر لیتے ہیں. ایک اسکریپ بیگ 2 ماہ کی پینسلز تقریباً پول کر رہا ہوتا ہے. کچرے کی آمدنی سے یتیم لڑکے اور لڑکیوں کو بھی اچھی تعلیم دلوانا اس نوجوان کا خواب ہے، جس کی تعبیر کے لیے وہ پڑھے لکھے دوستوں کے ساتھ سرگرم ہے. ایجوکیشنل بیکورڈنیس ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے یہ بہت زبردست کاوش ہے. بھیک دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو تعلیم دے دیں، اور جب آپ تعلیم دے دیتے ہیں تو پھر وہ خود معاشرہ ترقی کرنے لگ جاتا ہے. لوگ اس منفرد کردار کو کچرے اور کباڑ کے ساتھ ساتھ پرانی درسی کتابیں اور استعمال شدہ کپڑے بھی دیتے ہیں. غریب اور مزدوروں کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھانا آغا شکیل کا ایک شاندار کارنامہ ہے. کیمرامین کاشف خان کے ساتھ اشوک شرما، ARY نیوز حیدرآباد. کیا بات ہے، زبردست. اور آپ سوچیں کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے باقاعدہ وہ گھر گھر جا کے، اور سم ٹائمز اس کچرے میں انہیں کتابیں بھی مل جاتی ہیں، اور وہ ایک اسکریپ کا بیگ کہہ رہے ہیں، اگر اسے بیچو تو بہت ساری پینسلز اس سے خریدی جا سکتی. کل آپ بات کر رہی تھی نا کہ جرمنی اور دیگر ممالک میں اگر آپ بوٹلز وہ کریں تو آپ کو کوائنز ملتے ہیں. ہم تو وہاں تک پتہ نہیں کب پہنچیں گے، لیکن اگر ہم اپنی انڈیویجول ذمہ داری کا احساس کرنا شروع کر دیں تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. اسٹریٹ جو بچے، اسٹریٹ اسکول، اس کا بھی ایک ہم نے دیکھا، بہت سارے کراچی میں بچے بچیاں یہ کام کرتے ہیں اپنی ایفرٹ کے تحت. اپنے تو یہ بھی شکیل صاحب بھی یہ بھی اپنی ایفرٹ کے تحت کر رہے ہیں. کوشش ہے اسی طرح جاری رکھیں، ایک نہ ایک دن بہتری تو ضرور آئے گی انشاءاللہ. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. 10 بج گئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے 9 بجے سے زیادہ مجھے 10 بجے مجھ میں انرجی ہے، کیونکہ میں چائے کے 2 کپ الحمدللہ ماشاءاللہ سے پی چکی ہوں. اور چائے تو پاکستانیوں کی فیوریٹ مشروب ہے. چائے کے بغیر نہ ہماری صبح ہوتی ہے، نہ شام ہوتی ہے، نہ رات ہوتی ہے. اور مجبوری بھی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ جنہیں جاگنا ہوتا ہے، انہیں چائے پینی ہوتی ہے. لیکن ہم جاگ رہے ہیں، سو جائیں ٹائم پہ. نہیں، اب ہمارا جیسے چائے ہمارا قومی مشروب ہے، اسی طرح نیند جو ہے وہ ہمارا قومی شعار ہے. جہاں آپ کو نیند ملا کرے وہاں فوراً سو جایا کرے. خیر، اچھا میری چائے اتنی ٹھنڈی ہے نہیں، ہے تو پانی ہے. خیر، یو آر لکی ٹو ہیو چائے کے کپ میں آپ پانی پی رہے ہیں. چلیں بس یہ ہے، بس ادھر دکھا کے ادھر جو ہے ہم لیفٹ کو رائٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہوا کچھ ایسے کہ 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی زبردست فائٹ ہوئی دبئی میں. لیکن وہ صرف ایک فائٹ نہیں تھی، آلریڈی اس کا اتنا ہائپ بنا ہوا تھا کیونکہ وہ انڈیا ورسز پاکستان تھا. لیکن اس کے اوپر لیئر پر لیئر چڑھتی گئی، کیونکہ جو سچویشن ہوئی پہلے پری میچ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. یہ فائٹ پری میچ کانفرنس کی وجہ سے بھی وہ اور زیادہ ہائپ میں آ گئی. اور جو 2 حریف مانے جاتے ہیں نا انڈیا اور پاکستان کے، وہ شدید ان کا کہیں ٹاکرا ہو جائے نا، بس چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ یہ سب سے بڑی لیگ جسے کراٹے لیگ کہا جاتا ہے اس کا سلطان بننا ہو، وہاں پہ کچھ ایسا ہونا ہوتا ہے جو فوراً آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن پاکستانی جو MMA فائٹر ٹیم کے کپتان، آج وہ ہمارے شو کے مہمان بھی ہیں. باخبر سویرا کے ہم بات کر رہے ہیں قومی ہیرو شاہزیب رند کی، یعنی کہ وہ آیا، دیکھا اور چھا گیا. بات ہے شاہزیب کی اور بھارتی حریف کو انہوں نے دن میں وہ جو مثال ہم دیتے نا کہ دن میں تارے دکھانا، انہوں نے لٹرلی وہ کر دیا. تارے ستارے سیارے سب دکھا دیے، ایوری تھنگ رنگ میں انہوں نے تارے دکھا دیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹیم کے کپتان شاہزیب رند. شاہزیب السلام علیکم و شتکے سب سے پہلے تو، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو پوری ہماری ٹیم کی طرف سے. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اس سے آغاز کرتے ہیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے پورے پاکستان کو جو ہے گڈ مارننگ میری طرف سے. الحمدللہ بہت ہی خوش ہوں، بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں میں.
اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی بڑی ون ہے, یہ جو ہے ہسٹری ہیز بین میڈ. تو الحمدللہ خوشی تو بہت ہی زیادہ ہے جس کو میں ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا. شاہزیب, اب اس کے نا آپ کی فائٹ کی بہت ساری سٹیجز ہیں, تو میں چاہ رہی ہوں اسٹیج بائی اسٹیج, ون بائی ون, کتنے راؤنڈ 1, راؤنڈ 2, راؤنڈ 3 ہم بات کریں, کیونکہ آپ نے نہ صرف اپنے حریف کو دن میں تارے دکھائے بلکہ آپ نے زبردست فائٹ پر بالی ووڈ اسٹار سلمان خان بھی آپ کے بڑے مداح نکلے, پھر پاکستانی اداکار ہیں انہوں نے بھی بڑی آپ کی حوصلہ افزائی کی. تو سب سے پہلے تو بتائیں, یہ جو شروع میں جو ہوا فائٹ سے پہلے یہ کیا معاملہ تھا کہ بات ادھر تک آ گئی کہ آپ سے بد تہذیبی کی, پھر آپ کی طرف سے جو ریاکشن آیا, یہ ذرا واقعہ ہمیں بتائیں, شروع کیسے ہوا؟ جی بالکل, فائٹ سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے پری فائٹ کانفرنسز ہوتی ہے, پری فائٹ فیس آفس ہوتی ہے, مطلب یہ جو ہے ایک پروفیشنل لیگ ہے, اس میں جو یہ سب چیزیں ہوتی ہے. تو فائٹ سے پہلے ہمارا جو فائٹ جو ہے کنفرم ہوا تھا, اس میں جو ہے پھر اس نے جو ہے باتیں شروع کر دی تھی اپنے سوشل میڈیا پہ, جس میں جو ہے پاکستان کو جو ہے بہت ہی برا کہہ رہا تھا اور مجھے بہت ہی برا کہہ رہا تھا. تو اس پہ مجھے بہت ہی غصہ چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا چلو اٹس پارٹ آف گیم, خیر ہے, وہ مطلب اس حد تک نہیں جائے گا. پھر جب میں دبئی پہنچا, وہ بھی دبئی پہنچا, ہماری پریس کانفرنس ہوئی, وہاں پہ جو ہے پریس کانفرنس اسٹارٹ ہی کرتے ہی اس نے جو ہے گالیاں شروع کر دی, جس پہ مجھے بہت ہی عجیب لگا. پھر اس کے بعد مجھے گالیاں دی اس نے, بہت زیادہ پاکستان کے خلاف باتیں کی اس نے بہت زیادہ, اور اس کے بعد جو ہے میری ماں کو اس نے گالی دی. پھر میں نے کہا اب جو ہے جو میری ماں کو آپ نے گالی دی ہے اور جو میری کنٹری کو آپ نے گالی دی ہے, اب جو ہے یہ برداشت سے باہر ہے. پھر اس کے بعد ہماری جو فیس آف ہوئی, اس میں مجھے اس نے پش کی. جب اس نے مجھے پش کی, میرے ریفلیکسز اتنے فاسٹ تھے کہ میں نے اس کا پش جو ہے ڈیفینڈ کر کے اس کو ٹائٹ چپیڑ ماری تاکہ اس کو دن میں تارے نظر آ جائے. اور شاہزیب, اور ایسے بدتمیزی کا جواب جو ہے نا پھر وہ ایسے دیا جاتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے آگے کی زبان خراب ہے تو آپ نے اس کو صحیح کرارا جواب دیا. ہم نے دیکھا اگر جو ہے دیگر MMA فائٹس بھی ہوتی ہیں تو اس میں گرما گرمی ہو جاتی ہے, فیس آف ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اچھا شاہزیب, یہ تو ہو گیا جی پری فائٹ. اب آ جاتے ہیں فائٹ پہ. وہ جو ایک اسپیکٹیکل تھا وہ بڑا زبردست تھا. جب رنگ میں داخل ہوتے ہیں, ایک تو یو کیریڈ یور کلچر وتھ یو, ایک تو چیز یہ بڑی خوبصورت لگی, ایبسلیوٹلی زبردست. اور اس کے بعد جب آپ رنگ میں گئے, وہ شروع ہوا اور آپ نے ٹائم نہیں لیا زیادہ, 20 سیکنڈ میں آپ نے فارغ کر دیا بندے کو. تو یہ پورا جرنی آپ ذرا بتائیں, وہ اپنے کلچر کو لے کر آنا, پھر رنگ میں دھلائی پٹائی اور سب کچھ کرنا, یہ سب آپ کا ہی پلان تھا؟ جی بالکل, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مطلب فائٹ سے پہلے مطلب یہ فائٹ جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کو لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہے اس میں ٹکٹس دے کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ جو ہے پیسہ انویسٹ کر کے آ رہے ہیں. میری فائٹ میں جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے ٹکٹس لی تھی, تو یو ہیو ٹو شو دیم سم تھنگ. سو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہمارا جو ویسے بھی یہ دبئی میں ہو رہی تھی, وہاں پہ عرب لوگ بھی بہت زیادہ تھے, اور جو ہمارے امریکن لوگ ہیں مطلب جو پوری دنیا میں فائٹس جو ہے چلتی ہے, تو میں نے کہا کیوں نہ ان کو ایک یونیک چیز دکھایا جائے تاکہ وہ فائٹ سے پہلے پری فائٹ جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی ان کو, پھر اس کے بعد فائٹ میں جو ہے میں ان کو اور انٹرٹین کروں. تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے اپنا جو بلوچی ہمارا جو ڈریس ہے, جو بلوچستان کا کلچر ہے, وہ میں نے ان کو شو کیا, اور وہ مطلب کلچر دیکھ کے حیران تھے بالکل, یہ کیسے کلچر ہے, مطلب یہ کیسا مطلب پیارا سا مطلب وہ ہے کپڑے. تو اس میں وہ جو ہے بہت زیادہ پری فائٹ سارے میرے فینس ہو گئے تھے, اور سب نے مجھے مطلب فائٹ سے پہلے ہی سب نے کہا تھا کہ یہ فائٹ جیت جائے گا. ایون کہ سلمان خان نے بھی مجھے, جب میں فائٹس کے بعد اس سے ملا تھا, اس نے کہا تھا کہ جب آپ رنگ سے واک آؤٹ کر رہے تھے, جب آپ رنگ میں انٹر ہو رہے تھے, تو آئی نیو کہ یو آر گونا بی چیمپئن. سو اس کے بعد جو ہے میرا جو کانفیڈنس تھا وہ بھی بہت ہی مطلب اوپر تھا. الحمدللہ مجھے یقین تھا اپنے ٹریننگ پہ, اور میرا کانفیڈنس بھی بہت ہائی تھا. تو اس کانفیڈنس میں سلمان خان والی تو آپ سے بات کریں گے, لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ اب ذرا اس فائٹ کو آپ ایکسپلین کریں, خاص طور پہ جو لوگ نہیں جانتے. جو ایک کلر تھی نا, وہ جو کک تھی, دا راؤنڈ ہاؤس کک, وہ جو گھوم کے ماری تھی نا, وہ بندے کو گھما دیا آپ نے. پلیز ہمیں بتائیں فائٹ کی آپ کی پوری جرنی کیسی تھی؟ جی بالکل, فائٹ میں میرا ایک ہی پلان تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا جو میرا اپنٹ وہ جو ہے وہ مجھ سے بھاگے گا, اور مجھ سے مطلب وہ فائٹ نہیں کرے گا, وہ مجھ سے کلوز کرے گا تاکہ ٹائم ضائع کرے. تو مجھے پتا تھا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ کلوز آئے گا. تو میں نے جو اپنا میرا ٹیکنیک ہے, جو میرا بیسٹ ٹیکنیک ہے, لیفٹ راؤنڈ ہاؤس کک آن دا اسٹمک, سو میں نے وہ اس کو ماری. وہ اس کو میں نے ماری, اس کا جو ہے سانس بند ہو گیا. پھر اس کے بعد آئی نیو کہ وہ جو ہے ڈن ہے. پھر اس کے بعد میں نے پنچز کی برسات کی اس کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے جمپنگ نہیں کی میں نے. پھر اس کے بعد جب وہ گراؤنڈ پہ گرا, پھر اس کے بعد جو ہے میں نے 10-12 پنچز اس کو کنٹینیوسلی ماری, اور وہ جو ہے فائٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل
ناک آؤٹ ہو گیا, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا اور وہ جو ہے اس چیز سے وہ ناک آؤٹ ہو گیا. زبردست, یعنی کہ 20 سیکنڈز میں کام تمام. اور اس کے بعد جو آپ بات بھی کر رہے تھے سلمان خان کی, بالی ووڈ کے سلطان کہا جاتا ہے انہیں, وہ آپ کے مداح نکلے اور وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ریممبر کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 سیکنڈ میں جی تم فائٹ نمٹا دیتے ہو. تو کیا وہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں, دیکھتے رہے آپ کی فائٹس؟ ذرا بتائیں یہ انٹریکشن جو آپ کا سلمان خان سے ہوا تھا. جی بالکل, جیسے کہ آپ میرا جو لاسٹ فائٹ دیکھتے ہیں وہ سب میں نے جو ہے فرسٹ راؤنڈ 20 لاسٹ سیکنڈ میرا جو ہے کراٹے کامبیٹ ہسٹری کا فاسٹسٹ ناک آؤٹ تھا. تو سلمان خان نے وہ میری فائٹس بھی دیکھی تھی جب میں فائٹ ون کر کے آیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ کیا یار ہر کسی کو 20 سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر دیتے ہو. تو وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش تھے. پھر اس کے بعد مجھے جلدی میں جانا تھا, پری میڈیکل چیک اپس وغیرہ تھے وہ میں نے کرنے تھے. وہ اس کے بعد اس نے مجھے پھر سے کال کیا, اپنی ٹیم کو کہا کہ اس کو بلاؤ واپس. پھر اس کے بعد مجھے واپس بلایا. پھر اس کی پوری ٹیم نے میرے ساتھ سیلفیاں لی, مطلب ان کے ساتھ میں بیٹھا. جی پھر ان کی پوری ٹیم نے میرے ساتھ سیلفیاں لی, ان کے ساتھ میں بیٹھا, سلمان خان کے ساتھ گپ شپ میری اچھی لگی. پھر اس نے کہا کہ یار آپ جب انٹر ہوتے مجھے پتا تھا کہ آپ فائٹ ون کرو گے. تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بہت زیادہ موٹیویشن ملی مجھے ان سے. زبردست یار شاہزیب, مطلب آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا ہمارا. اچھا نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اتنا اچھا میسج دیا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے بدتمیزی کی گئی, لیکن دوسری طرف آپ نے نہ صرف اس بدتمیزی کا جواب فائٹ سے دیا, پری بھی اینڈ ان دا مڈل آف دا فائٹ بھی, لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے اسپورٹس کو امن کا پیغام جو ہے اس کی تشہیر کی, اینڈ یو کیریڈ بوتھ دا فلیگس, وہ دونوں جھنڈوں کو لے جانے کی کہانی تو بتائیں نا ذرا ہمیں. جی بالکل, یہ اسپورٹ جو ہے مطلب یہ ایک اسپورٹس ہے, یہ جو ہے وار نہیں ہے, یہ جو ہے اسپورٹس تھرو میسج. یہ میرا ایک میسج تھا کہ اسپورٹس کے تھرو ہم ایک میسج پھیلائے. اور انڈیا نے جو اپوننٹ تھا اس نے جو ہے پتھر میرے اوپر برسائے, گالیاں دی میری, لیکن میں نے کہا میں جو ہے ایز اے پاکستانی ان کا جواب جو ہے پھول سے دوں گا, تاکہ ہم پوری دنیا کو شو کر سکے کہ وی آر پیسفل کنٹری, وی آر ناٹ فائٹرز, وی آر ناٹ ٹیررسٹ, یو نو. سو اس وجہ سے میں نے جو ہے ان کو جو ہے ایک میسج دیا, مطلب آج تک اس طرح کے میسج کسی نے نہیں دیا ہوگا. اور اس کے ایون اس کے جو انڈیا کے جو فینس تھے, جو میرا فائٹر تھا, اس کے بعد اس نے اپنی پکچر بھی اپلوڈ کی تھی, میرے ساتھ تصویر لی تھی. پھر اس کے بعد ایون اس کے فینس نے کہا تھا کہ اگر آپ فائٹ جیتے تو آپ کیا کرتے. اور بہت سے لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ مطلب آپ مطلب یہ جو ہے شاہزین نے مطلب ایک بہت ہی بڑا کام کیا ہے پاکستانی لوگوں کا, مطلب یہ دکھایا کہ پاکستانی لوگ کتنے پرامن ہیں اور کتنے اچھے ہیں. یعنی کہ جو ہیروز ہوتے ہیں, جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے نہ صرف فائٹ جیتی, آپ نے دل بھی جیتے. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ جو آپ کا شروع میں انٹریکشن ہوا تھا, اس نے آ کے بعد میں آپ سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی, شاہزیب اپولوجائز وغیرہ کرنے کی کوشش کی اپنے رویے پہ؟ جی بالکل, فائٹ سے پہلے جو اس نے گالیاں وغیرہ دی تھی, اس کو بعد اس کے وہ میں نے جو تپڑ ماری تھی, وہ اس کا تپڑ بھی جو ہے بہت مشہور ہوا تھا. اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے ہاؤ واز ٹی ناؤ, اب وہ لوگ کہہ رہے تھے ہاؤ واز اے سلیپ برو. سو وہ بھی وائرل ہوتے. پھر اس کے بعد فائٹ کے بعد جو وہ میرا فائٹر تھا وہ میرے پاس آیا بھی تھا, اس نے مجھے معذرت کی تھی, لیکن مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا, کیونکہ اس نے مجھے کنٹری کو, مجھے اگر کچھ کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس نے جو ہے میری فیملی کو گالی دی تھی, میری امی کو گالی دی تھی اور میری کنٹری کو گالی دی تھی. میں نے کہا اب ابھی یہاں سے نکل جاؤ, میں فائٹ کے بعد تمہارے ساتھ بات کروں گا, کیونکہ مجھے غصہ تھا. میں اس کو فائٹ میں جو ہے ایک بار اس کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں اگر آپ کسی کی فیملی کے بارے میں یا کسی کنٹری کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کیسا رسپانس ملے گا. پھر اس کے بعد فائٹ جب ہوئی, فائٹ کے بعد واپس وہ میرے پاس آیا. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اوکے, میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, آئندہ کسی کو مطلب جو بھی ہو کسی کو آپ اس طرح گالی نہیں دو گے. تو اس نے مجھ سے وہ اپولوجائز بھی کی تھی اور اس کے بعد وہ مان بھی گیا تھا کہ آئندہ میں کسی کو ایسے گالی نہیں دوں. وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. ایک فائٹ ہم نے دیکھی تھی وہ جو خبیب کی تھی, اور کانر میگریگر جو ہے اس کو اس سے پہلے اتنا زیادہ کیا, لیکن اس کے بعد جو خبیب نے کیا اس کے بعد کانر میگریگر جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا تھا. آپ نے بھی وہی کام کیا ہے. اچھا اب اس فائٹ کے بعد فین فالوئنگ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ آپ واپس آئے, آپ کو ویلکم کیسا ملا؟
जी बिल्कुल, फाइट के बाद जो है मेरा जो फाइट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है। इंडिया के जो लोग हैं उनका दिल मैंने जीत लिया है। इंडिया के जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े मतलब एक्टर्स हैं उनके, बहुत सारे एक्टर्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, उनके बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 20 मिलियन से अबव फॉलोअर्स है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे मतलब बहुत ही प्यार दिया जा रहा है। इंडिया का जो न्यूज़ चैनल है उस पे भी 24 आवर्स मेरे कवरेज चल रहे हैं और आर्टिकल्स बकायदा लिखे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब प्यार मिल रहा है मुझे। असल में मेरा गोल भी यही था कि मतलब फाइट तो होती रहती है, आपको पता है फाइट एज ए स्पोर्ट्स मैं बचपन से खेल रहा हूँ, लेकिन ये जो है एक ऐसी चीज़ है जो मतलब लोगों को याद रहती है, लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, बहुत और ही खुश आपने ना सिर्फ फाइट ज़बरदस्त की और आपने एंटरटेनमेंट लोगों की रहे, ये भी आपने बात को मद्देनज़र रखा। ज़रा ये बताइएगा, एक आप कितना टाइम लेते हैं, कितनी तैयारी, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग क्या होती है और गोल्स क्या हैं आगे अब आपके? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टफ होती है। ये स्पोर्ट जो है मतलब आम लोगों का स्पोर्ट्स नहीं है। इसमें कहते हैं कि अगर आप 30 से अबव होते हो तो आपकी बॉडी वो जो है चीज़ें, जो रिकवरी प्रोसेस है, जो मतलब सब कुछ है वो चीज़ नहीं रहती। तो इसके लिए आपको जो है मतलब यंग एज के जो प्लेयर्स हैं उनको वो चाहिए होते हैं और इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैं दिन में 8 घंटे 9 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, वो भी मतलब लास्ट आपको पता है मेरा जो ट्रेनिंग कैंप था वो रमज़ान में गुजरा है और रमज़ान में मैं रोज़े भी मैंने रखे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप रोज़े ना रखो, आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो और अपने लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, रिलीजन इज़ फर्स्ट देन स्पोर्ट्स इज़। सो उसके बाद मैंने जो है मेरा जो ट्रेनिंग था वो भी मैंने रमज़ान में की। बहुत ही टफ ट्रेनिंग रहा मेरा रमज़ान में। आपको पता है यूएसए में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे जो लोग हैं किसी ने रोजे नहीं रखे होते और सारे जो है मतलब अंग्रेज लोग होते हैं। ठीक है शाहज़ेब, आखिर में मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में एमएमए का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? शाहज़ेब ब्रिंद हो गया, उलूमी करीम हो गया, इतने ज़बरदस्त हम फाइटर्स देख रहे हैं, तो आगे कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा जो ब्राइट फ्यूचर है और नौजवानों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मैं बलूचिस्तान से निकल सकता हूँ, जो हमारा यहाँ पे ना फैसिलिटीज़ है ना कुछ है, पाकिस्तान से निकल सकता हूँ जहाँ कि आपको पता है स्पोर्ट्स का कोई भी नाम नहीं वर्ल्ड लेवल पे, एज सच कोई बड़ा नाम नहीं। तो अगर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तो आप लोग भी निकल सकते हैं इंशाल्लाह। अपने ऊपर आपने सिर्फ बिलीव करना है, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग और अपने जो है गोल्स रखे, गोल्स को अचीव करें आप इंशाल्लाह। आप जो है आप भी इंशाल्लाह किसी से कम नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच शाहज़ेब ब्रिंद, और पाकिस्तान के हीरो, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया ज़बरदस्त। और भाई ये फाइट तो वाकई बड़ी एंटरटेनिंग, एब्सोल्युटली। इस पर हम आगे चल के भी बात करते रहेंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं कराची और कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ वुज़रा के हमरा अब मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। तो एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँचे हैं और उनको गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनका इस्तकबाल किया और उसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वुज़रा के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे, जिसके बाद उनकी दीगर मुलाकातें भी हैं। वो ताजिर बरादरी से भी मुलाकात करेंगे, एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे कराची में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए हैं। सही। चलें और एक और अच्छी खबर आपको इस हवाले से दे देते हैं। स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान देखा जा रहा है और 722 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स ने पहली बार 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर ली है और 100 इंडेक्स 72,031 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा था थोड़ा सा उसमें एक कमी आई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इज़ बिहेविंग वेरी वेल। यस, स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान है और उसकी वजह जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बताई जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बताए जा रहे हैं। जो 687 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स ने पहली बार 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी उबूर कर ली है। 100 इंडेक्स राइट नाउ 72,047 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान हम देख रहे हैं और इट्स बिन अ मंथ के स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद वो भी उबूर कर ली है और इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो 72,047 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और ज़ाहिर है हमें माशी तौर पे पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, ख़ास तौर पे जब एक पैकेज जो है स्टैंड बाय प्रोग्राम था IMF से,
اس کے کمپلیشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. دوسرے یہ کہ ہم بیرونی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ دیگر ممالک سے نہ صرف پاکستان کی ٹریڈ آگے بڑھے بلکہ بہت سارے تجارتی معاہدے بھی ہوئے. خاص طور پہ سعودی ڈیلیگیشن کے آنے کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے تھے اسٹاک ایکسچینج میں کافی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. اور آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف تاجروں سے ملاقات کریں گے کراچی میں, اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی. ظاہر ہے تاجر طبقہ وہ ہے جو اس ساری سچویشن میں, جس میں ہم معاشی کرنچ جسے کہتے ہیں, کافی زیادہ متاثر رہا. ہم یہ بھی سنتے رہے جی انویسٹر جی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنا بزنس کسی اور ملک میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے سسٹین کیا اور اب حالات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر معیشت, ان سے بات کر لیتے ہیں. خرم بتائیے گا, آج بھی اسٹاک مارکیٹ مثبت دکھا رہی ہے. ہم دیکھا 722 پوائنٹس کا اضافہ, 72,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر لی. تو یہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے آج اسٹاک ایکسچینج ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہے فائنانس منسٹر کا وزٹ ہوا ہے یو ایس کا اور یو اے ای کا, اس میں کافی اچھی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کل ایک تقریب میں یہ بھی کہا تھا کہ جو ہمارا معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ آن ٹریک ہے اور ہم نے لوکل اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. 3-4 ڈیولپمنٹس اچھی ہوئی ہیں. اس میں اگر آپ ریزروز دیکھیں تو وہ ہمارے کوئی $1.1 بلین سے 29 اپریل کو جو لاسٹ ٹرانچ ہے آئی ایم ایف کی وہ ملنے جا رہی ہے, وہ آلموسٹ فائنلائز ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں جو ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں مارچ کے وہ بہت انکریجنگ ہیں, اور ریمیٹنسز کے نمبرز بھی بہت انکریجنگ ہیں, اور اسپیشلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو اکنامک فرنٹ پہ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں اسٹیبلٹی کے عناصر نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ میں آگے چلتے ہوئے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. سعودی جو ہے ڈیلیگیشن پورا آیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہو کے گیا ہے. تو یہ سب ڈیولپمنٹس آف کورس انویسٹر کانفیڈنس میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو ہے آپ کو بہتری نظر آتی ہے. اور خرم صاحب, آپ نے خود جو کرنٹ اکاؤنٹ, ویسے ہم جب گفتگو کرتے تھے تو اٹ یوز ٹو بی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فار ایئرس, لیکن خوشگوار ہمیں حیرت ہوئی کہ جب مارچ کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں معاملات رہے ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات آپ ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ریمیٹنسز کے نمبرز جو رمضان ایک افیکٹ ہوتا ہے عید کا, وہ اس مرتبہ کافی زیادہ پروناؤنس تھا. اور یہ دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے اب کہ جو لوگ پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ ڈالر لیں اور باہر جائیں اور یہاں سے کیپٹل آؤٹ فلو ہو, کیپٹل فلائٹ ہو, یہ اب رک گیا ہے, ریلیٹیولی بہت بہتر ہو گیا ہے. اب جو ہے لوگ یہ نہیں سوچتے اس طرح سے کہ بس ڈالر جو ہے لیا جائے اور کسی طرح سے حوالہ ہنڈی کے تھرو باہر جو ہے وہ بھیجا جائے. آف کورس ابھی بھی کچھ حد تک ہوتا ہے اس طرح, بٹ جو پہلے ایک حالات تھے جس میں بہت سارے لوگوں کا جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ جی ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور اب کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, تو اللہ کا شکر ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے, اور اب جو اسٹیبلٹی بھی ہے, اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں جہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بہتر معاہدہ طے کر سکتے ہیں. اچھی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم ریفارم پروسیس روکیں نہ, چلائیں, وہاں سے ٹیکس لیں جہاں سے ٹیکس لینا چاہیے, انڈاکومنٹڈ جو ٹیکس سیکٹرز ہیں, ان ٹیکس سیکٹرز ہیں, ان سے ٹیکس لیں, اور جو فارمل اکانومی ہے اس پہ ٹیکس کا برڈن کم کریں تاکہ انویسٹمنٹ اور گروتھ آئے, اکانومی اپنا پوٹینشیل اچیو کرے. اور اس طبقے کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کیونکہ ان کے ٹیکس سے بہت کچھ معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. خرم شہزاد ہمارے ساتھ تھے, اور پازیٹیو یہ اچھی نیوز آ رہی ہے اسٹاک ایکسچینج سے, اور انویسٹر کا جو کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے. خبر ایک ہے جو شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو زہر دینے کے خدشے کے پیش نظر طبی معائنے کی اجازت کی درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو فوری طلب کر لیا ہے, اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار بھی کیا اس صورتحال میں. کہا ہمارے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. تو حسین احمد چودھری ہمارے نمائندے اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے. بتائیے حسین چودھری. جی دیکھیے, بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے خدشے کے پیش نظر انہوں نے طبی معائنے کی اجازت کی درخواست دائر کی تھی. گزشتہ سماعت پر ہائی کورٹ نے حکم بھی دیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. ایڈوکیٹ جنرل فوری جو ہے وہ طلب کر لیے گئے, اور اسٹیٹ کونسل کو عدالت نے کہا کہ جائیں اور ایڈوکیٹ جنرل کو بلا کر لائیں. وفاقی حکومت کو ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت کی معاملت نہ کرنے پر بتائیں گے. عدالت نے کہا کہ معاملت نہ کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. عدالت نے یہ عندیہ دیا ہے اور مزید سماعت نے جو ہے وہ وقفہ کیا ہے, اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو فوری طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے. جی تھینک یو سو مچ حسین. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
वंस अगेन और एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं, और जहां पर हम बहुत सारे इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। आज का दिन भी बड़ी हैपनिंग वाला दिन है क्योंकि वज़ीर आज़म आज कराची पहुंच गए हैं। एक रोज़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट उनका ये दौरा है और इस दौरे में हम देख रहे हैं कि मुलाकातें भी होंगी, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे उनकी मुलाकात होगी और दीगर भी हम मामला देख रहे हैं। तो ये मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे वज़ीर आज़म, अपने वफ़द के हमरा पहुँचे हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसब संभालने के बाद कराची का ये उनका पहला दौरा है और कराची जो कि माशी हब कहलाता है मुल्क का, इसमें ज़ाहिर है उनकी जो मुलाकातें होंगी उसमें तमाम तरह ऐसे इश्यूज़ होंगे जो मुल्क की मईशत से भी जुड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर है, और इसमें जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें K4 की भी बात कर लें और दीगर प्रोजेक्ट हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त वफाक से होता है, उस हवाले से मामलात को भी टेकअप वो मामलात किए जाएंगे। साथ में दीगर जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, कराची में पानी का मसला है, कराची में दीगर मसले हैं, उन पर भी बात की जाएगी कि किस तरह से वफाक इसको सपोर्ट कर सकता है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर पहुँचे हैं हाज़िरी देने के लिए। यहाँ पर वो फूल रखेंगे, फातिहा ख़ानी होगी, उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और वज़ीर आला ने उनका इस्तकबाल किया है। आप देख सकते हैं मुराद अली शाह यहाँ पर मौजूद हैं, कामरान टिसोरी, गवर्नर सिंध यहाँ पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए। और कराची तो वो पहले पहुँचे थे, अब वो मज़ार कायद पहुँचे हैं और इसके बाद एक मसरूफ़ दिन गुजारेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिसमें उनकी अहम मुलाकातें होंगी, सिंध हुकूमत के अरकान से मुलाकातें होंगी और साथ में बिज़नेस कम्युनिटी से भी उनकी मुलाकात होगी। और हालिया हम कुछ ऐसी डेवलपमेंट देख रहे हैं जिसने अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिए हैं मईशत के हवाले से, जिसमें सऊदी डेलीगेशन का यहाँ पर आना, फिर ईरानी सदर का यहाँ पर आना, बिज़नेस पर बात होना, ट्रेड का हजम बढ़ाना, ये वो तमाम तरह मामलात हैं जो इस वक्त फोकस्ड हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं मज़ार कायद पे और इसके बाद हमने देखा कि जब पहली मरतबा उन्होंने हाज़िरी दी और फातिहा ख़ानी की, फिर जो तलबा वहाँ मौजूद थे उनके हमरा उन्होंने दोबारा फातिहा ख़ानी की, दुआ भी की और साथ साथ वहाँ पे एक पोस्ट टेकिंग सेरेमनी भी हुई है। तो आज वज़ीर आज़म का बहुत ही अहम दौरा ये कराची का, और कराची वो अपने साथ जो है वो हाई लेवल डेलीगेट्स भी लेकर आए हैं, उनके साथ अहम वज़रा हैं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब उनके साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी उनके हमरा मौजूद हैं। और आज बहुत ही अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं कराची में, ताजिर बरादरी के हमरा भी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पे हाज़िरी दी है और फूल भी रखे हैं। इसके बाद उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए हैं। अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात भी उनके हमरा ही मौजूद हैं। तो आज काफ़ी उम्मीदें शहर कराची को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और आज देखना है कि कौन सी अहम मुलाकातें मज़ीद होनी है और कौन से मज़ीद जो है उनकी जो है वो मुलाकातें शेड्यूल हैं। ताजिर बरादरी के साथ उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं और आज का मसरूफ़ दिन जो है वो कराची में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म अपना मनसब संभालने के बाद कराची का पहला दौरा कर रहे हैं, इंतहाई मसरूफ़ दिन होगा जिसमें उनका डेलीगेशन भी उनके हमरा आया है। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, उन्हें रिसीव किया एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने। इसके बाद वज़ीर आज़म के हमरा ही, अपने डेलीगेशन के हमरा ही और वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार कायद पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने फूल रखे, फातिहा ख़ानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। उसके बाद एक बार फिर हमने देखा वहाँ पर मौजूद यूथ काउंसिल के बच्चे बच्चियाँ थी, उनसे मुलाकात की वज़ीर आज़म ने और साथ ही फिर दोबारा वापसी हुई और दोबारा से हमने मनाजिर देखे और फिर यहाँ पर इनसे हल्फ भी लिया गया। सो इट्स बिन लाइक क्वाइट फॉर सम टाइम हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स के साथ साथ अब ऐसी इंगेजमेंट भी हो रही हैं जिसमें मईशत के मामलात को डिस्कस किया जाए, और आज का दौरा भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। सो कल ईरानी सदर होके गए हैं, आज वज़ीर आज़म कराची पहुँचे हैं। सो बहुत सारे इस हवाले से जो मामलात तय हुए होंगे ईरानियन डेलीगेशंस के साथ, फिर सऊदी डेलीगेशंस के साथ, वो भी सिंध हुकूमत के साथ यकीनन शेयर किए जाएंगे और यहाँ पर मौजूद बिज़नेस कम्युनिटी से भी शेयर किए जाएंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम आज गर्दन तोड़ बुखार का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मेनिंजाइटिस। अब गर्दन तोड़ बुखार वैसे तो किसी भी उम्र में इंसान को मुतासर कर सकता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र और 60 साल के बाद इसकी बीमारी से मुतासर होने के खदशात ज़्यादा हैं। बिल्कुल, और इसी पर हम बात कर लेते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ऊँटो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुलेमान साहब, आप आए, तशरीफ़ लाए। ज़रा बताइएगा, बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में इतनी आगाही नहीं है,
لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اب اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی کہ اب اس طرح کے مراحل نہیں ہوتے. یہ گردن توڑ بخار ہے کیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ ایک انفیکشن ہے جو آپ کا افیکٹ کرتا ہے برین کو. میننجس جو لیئر ہے برین کے اوپر اس کو ہم میننجس کہتے ہیں. اس کی جب بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو ہم اس کو میننجائٹس کہتے ہیں. اب اس کے کازز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے, میبک بھی ہو سکتا ہے, ملیریل بھی ہو سکتا ہے. 4-5 ٹائپس. اچھا. ان سب ٹائپس میں یہ کمپلیکیشن کے طور پہ زیادہ آتا ہے. ایکسیپٹ وائرل اور ڈائریکٹ ایک ہے میننجوکوکل میننجائٹس ہوتا ہے, وہ اسپیسیفک ہے. باقی سب میں یہ ہوتا ہے کہ جب خون میں آپ کے سرائیت کر جائے انفیکشن اور وہ بلڈ برین بیریئر کو کراس کر لے تو وہاں جا کے وہ افیکٹ کرتا ہے. جیسے نگلیریا میں بھی آپ ہم کہتے ہیں برین ایٹنگ امیبا ہے, تو وہ بھی جا کے الٹیمیٹلی میننجائٹس کرتا ہے. موسٹ جیسے کہتے ہیں کہ سینسٹیو پارٹ ہے, وہاں جب انفلیمیشن ہوگی تو ڈینجرس ہو جاتی ہے. ایکچولی جیسے آپ نے کہا کہ فرق پڑ گیا ہے, وی ہیو گاٹ ویری گڈ میڈیسنز اویلیبل جو کہ ان کو عام طور سے کنٹرول کر سکتی ہیں, لیکن اگر ٹائملی پیشنٹ بچا جا سکتا ہے. ہاں بالکل. بچنے کا جو طریقے ہیں وائرل سے تو وہی سارے طریقے ہیں جن سے ہم وائرل انفیکشن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا یہی ہے کہ جیسے ناک میں ہم پانی اگر لے رہے ہیں تو وہ ذرا ہم تھوڑا سا خیال سے لیں کہ بہت زیادہ اوپر تک نہیں جا رہا ہو, کھینچ نہ لیں اوپر تک, کیونکہ یہ سب سے جو ولنریبل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. ادروائز تو جب تک بلڈ میں آپ کے انفیکشن نہیں ہوگا تو وہ پھر بلڈ برین. اور یہ ہمیں اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کا شکار ہم ہو گئے ہیں؟ ہاں, وہ جب اگر بخار جو لمبا چلے, 2-3 دن چل رہا ہو, سر میں درد, الٹیاں آنا, تو یہ ایسی علامات ہیں جن سے تھوڑا سا الارم ہونا چاہیے. کون سی ایج سب سے زیادہ متاثر ہوتی؟ ایج جیسے آپ نے کہا بالکل ینگ, کیونکہ 5 سال سے کم میں امیونٹی ہوتی نہیں ہے اور بڑی عمر میں بھی امیونٹی امپیکٹ ہو جاتی ہے. تو جہاں بھی جتنے بھی انفیکشنز ہیں ان میں مین چیز یہی ہے کہ اگر آپ کی امیونٹی انٹیکٹ ہے تو باڈی اس کو مطلب رزسٹ کرتی ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں. اور اگر ہوتا بھی ہے, میں نے جیسے کہا کہ اگر ٹائملی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ٹریٹیبل ہو جاتا ہے, لیکن ڈینجرس ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ سیریس کانسیکوینس میں جا سکتی ہے. بالکل, آپ نے کہا کہ امیونٹی جن کی کم ہو وہ زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلیمان صاحب. اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں آپ کی صحت عامہ سے متعلق جس پر ضروری معلومات رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت ساری اب میڈیکل سائنس سے ترقی کر لی ہے, بہت سی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, لیکن ابھی بھی کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ہر چیز میں خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور وہی چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا ماسک پہنیں, ہاتھ دھوئیں, تو اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل, رکھیں اپنا خیال. اللہ حافظ.